सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी जब वो थके मांदे रात को मक्का पहुंचे तो रात को सोते वक्त अपने बेखबरी में उनके पांव जो हैं वो काबे की तरफ हो गए। वहाँ एक मौलवी साहब जो वहाँ से गुजर रहे थे उन्होंने उनको देखा और ठोकर मारकर जगाया। कहा कि ऐ काफिर, तू हज करने आया है और तुझे इतना भी नहीं पता कि तूने खाना खुदा की तरफ टांगे फैला रखी हैं। गुरुजी ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि हुजूर, जिस तरफ खाना खुदा ना हो मेरी टांगे उस तरफ कर दीजिए। मौलवी जिस तरफ गुरु नानक की टांगे घसीटता उसे उसी तरफ खुदा का जलवा दिखाई देता, जिस पर वो चिल्लाने लगा कि अल्लाह अल्लाह, हिंदुस्तान से कोई खुदा रसीदा बुजुर्ग आया है जो लोगों को खुदा की कुदरत से आश्कार करा रहा है। वो फरमाते हैं, एक ओंकार सतनाम करता परख निर्भू निर्वीर, यानी खुदा एक है, उसका नाम सच्चा है और इंसानों का खालिक है, वो खौफ और अदावत से पाक है। थापे ना जावे कीता ना होवे, आप पे आप निरंजन सोई, यानी खुदा को बनाया नहीं जा सकता और वो अपनी जात में खुदाया होता है। एक रोज उस्ताद से कहने लगे कि पंडित जी, सब पढ़ना लिखना फजूल है, पढ़ाई वही ठीक है जो संसार की पढ़ाई। ये तो ऐसे ही है जैसे किसी दिए की स्याही, कागज की सनी, कलम गाने का, मन लिखने वाला, लिखा तो क्या क्या लिखा, माया जंजाल लिखा। ग्लोबल सच पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी, उनके गुज़िश्ता दिनों 486वां ज्योति जोत दिन था और उसकी 3 रोज़ा तकरीबात थी करतारपुरा में। वो शुरू हुई 22 सितंबर से और वो फिर जारी रही अगले 3 रोज़ तक। और पूरी दुनिया से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से भी सिख यात्री इन तकरीबात में शिरकत के लिए आते रहे। ताहम मेरे प्यारे नंदू ने भारत से जो सिख यात्री हैं उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी, हालांकि इंतज़ामात पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से पूरे थे। इसके अलावा पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान सिंह ने भी मोदी सरकार की मेरे प्यारे नंदू पर इस पर कड़ी तनकीद की कि जनाब, ये जो करतारपुर है इसमें ये इतना बड़ा एक इवेंट था जिसमें कि जाने नहीं दिया। इसके अलावा श्री करतारपुर के जो हेड ग्रंथी हैं सरदार गोबिंद सिंह नेखा जी, उन्होंने भी कहा कि जनाब, करतारपुर गुरुद्वारा हमेशा की तरह अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। और ये तकरीबात जो हुई, उन्होंने कहा कि इन्हीं रिवायात को वो आगे बढ़ाने के लिए मुनाकिद की जाती हैं। गुरु नानक देव जी को 1539 में करतारपुर में ज्योति जोत वो यहाँ समा गए थे, यानी कि परलोक सिधार गए थे, इंतकाल कर गए थे। आज ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है जनाब कि बाबा गुरु नानक देव जी का आज जन्मदिन मनाया जाता है। कहा यह जाता है कि वो हिंदू कार्तिक महीने की पूर्णमासी को पैदा हुए थे। और अगर हम अपने ये जो नॉर्मल कैलेंडर है इसके हिसाब से देखें तो कहा जाता है कि 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तानी पंजाब के शहर ननकाना साहब में वो पैदा हुए थे और 22 सितंबर 1539 को वो करतारपुर में ज्योति जोत समा गए, यानी वफात पा गए थे। उस दौर में ननकाना साहब का नाम राय भोई की तलवंडी था और गुरु नानक देव सिख मत के बानी और 10 सिख गुरुओं में सबसे पहले गुरु थे। आपके वालिद मेहता कालू पटवारी थे और वालिदा तृप्ता वो घरेलू खातून थी। दोनों ही नेक और पारसा हिंदू गर्दाने जाते थे। गुरु नानक देव जी की पैदाइश पर खानदान के पुरोहित हरदयाल ने उनकी पेशानी से जब नूर फूटता हुआ देखा तो उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और गुरु नानक देव की जन्म पत्री देखकर कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसकी तारीफ के गीत गाएंगे। यही नहीं, परिंदे और जंगली जानवर इसका नाम लेकर अपनी हैवानियत को त्याग देंगे और ये एक ऐसा अजीम शख्स होगा कि जिसका नाम रहती दुनिया तक कायम रहेगा। गुरु नानक देव जी के वालिद का नाम मेहता का कल्याण चंद दास बेदी, जिन्हें मेहता कालू के नाम से भी पुकारा जाता था, और उनकी वालिदा का नाम तृप्ता देवी था, जो मजहबन हिंदू थे और ताजर जात से इनका ताल्लुक था। और इनके वालिद तलवंडी गांव में फसल की महसूलात के मकामी पटवारी थे। सिख रिवायात के मुताबिक इनके बारे में, गुरु नानक देव जी के बारे में बहुत से वाक़यात हैं, बहुत सी रिवायात हैं, बहुत से उनके मौजज़ात हैं जो कि बयान किए जाते हैं।
تو آج ان کے جنم دن کے موقع پر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ آپ کو ان کے بارے میں کچھ بتا دوں، جو سکھ مذہب میں ان کے بارے میں روایات ہیں، ان کے معجزات جو سکھ مذہب میں بیان کیے گئے ہیں، سوچا کہ آج آپ کو ان کے بارے میں کچھ بتا دوں۔ تو جناب، گرو نانک جی کی پیدائش کے وقت اور زندگی کے ابتدائی برسوں میں کئی ایسے واقعات سکھ مذہب میں بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ رونما ہوئے، جن سے یہ ظاہر ہونے لگا تھا کہ گرو نانک کو خدا کے فضل و رحمت سے نواز دیا گیا ہے۔ ان کے سوانح نگاروں کے مطابق وہ کم عمری ہی سے اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ بھی تھے۔ 5 برس کی عمر میں نانک کو مقدس پیغامات پر مشتمل آوازیں سنائی دینے لگیں۔ 7 برس کی عمر میں ان کے والد نے انہیں اس وقت کے رواج کے مطابق گاؤں کے مدرسے میں داخل کروا دیا، جہاں پنڈت گوپال جی نے ان کو پڑھانا شروع کیا۔ روایات کے مطابق کم عمر نانک نے حروف تہجی کے پہلے حرف میں الف جو ہوتا ہے، جو حساب میں عدد 1 سے مشابہت رکھتا ہے، جس سے خدا کی وحدانیت یا اس کی یکتائی ظاہر ہوتی ہے، اس میں اس کے اندر جو مضمر رموز ہیں وہ بیان کرنے شروع کر دیے اور اپنے استاد کو حیران کر دیا۔ ایک روز استاد سے کہنے لگے کہ پنڈت جی، سب پڑھنا لکھنا فضول ہے، پڑھائی وہی ٹھیک ہے جو سنسار کی پڑھائی ہو۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی دیے کی سیاہی، کاغذ کی سنی، قلم کانے کا، من لکھنے والا، لکھا تو کیا کیا لکھا، مایا جنجال لکھا۔ تلونڈی کا ایک مسلمان راجپوت رئیس تھا۔ جب اس نے سنا کہ گرو نانک اداس اور خاموش رہتے ہیں اور کالو رام جی جو ہیں وہ بیٹے کی وجہ سے دکھی رہتے ہیں کہ بہت خاموش ہے، الگ تھلگ ہے، بہت انٹروورٹ ہے، تو انہوں نے کالو رام جی کو بلایا اور کہا کہ کالو، آپ فکر نہ کریں، گرو نانک کو ملاؤں کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھا دیں، جب فارسی پڑھیں گے تو خود بخود عقل مند ہو جائیں گے۔ گرو نانک جی کو اسلامی تعلیمات دلانے کا انتظام خود ان کے والد بزرگوار نے کیا تھا۔ چنانچہ ان کے پڑوس میں ایک مسلمان درویش سید حسن رہا کرتے تھے، جنہوں نے بخوشی پڑھانا قبول کر لیا۔ ان کے زیر تعلیم گرو جی نے پنجابی کے محاورے مادری زبان میں بانی بنانی شروع کر دی، لیکن ان کا دھیان پڑھائی کی طرف کم ہی تھا اور قریب جنگل میں جا کر سادھوؤں اور مہاتماؤں کی صحبت میں بیٹھنا انہیں اچھا لگتا تھا۔ ان کے بچپن کے دیگر بہت سے اور واقعات ہیں نانک سے متعلق جو حیرت انگیز بھی ہیں اور موجزانہ قسم کے واقعات ہیں جو سکھ مذہب میں بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک روایت یہ کہتی ہے کہ رائے بولر سے منقول ہے کہ کمسن نانک جب سوئے ہوئے ہوتے تو انہیں تیز دھوپ سے بچانے کے لیے ایک درخت یا دوسری روایت کے مطابق ایک زہریلا ناگ ان پر سایہ کیے رکھتا۔ وہ حق کے متلاشی تھے، لیکن ان کے گھر والے انہیں عمومی کام کاج میں مشغول رکھنا چاہتے تھے، جیسا کہ عام متوسط گھرانوں میں ہوتا ہے، بر صغیر میں آج بھی ہے کہ بیٹا اگر پیدا ہو گیا ہے تو اس کے معاش کی فکر ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کی شادی کی فکر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح گرو نانک دیو جی کے بھی جو والدین تھے، ان کے ماتا پتا تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ کام پر لگ جائے، کمائی کرنے لگ جائے، تو اسی وجہ سے وہ ان کو مختلف کام کاج میں چاہتے تھے کہ مشغول رہے۔ اس کے لیے کبھی انہیں بھینس چرانے کو بھیجا جاتا تو کبھی کاروبار کرنے پر مجبور کیا جاتا، اور آخر کار ان سے کہا گیا کہ اور کچھ نہیں تو کھیتی باڑی کا کام ہی کر لو، جس پر نانک دیو جی نے کہا کہ میں تن کے کھیت میں دل کو ہل چلانے والا بنا کر نیک کام کاشت کرنا چاہتا ہوں، اور جب فصل اگے گی تو میرا خاندان ہی کیا تمام دنیا خوشحال ہو جائے گی۔ مگر نانک کے اعتبار سے ان کے گھر والے مطمئن نہ ہوئے۔ ان کی ایک بہن تھی جن کا نام بی بی نانکی تھا، وہ ان سے 5 سال بڑی تھیں۔ 1475 عیسوی میں ان کی شادی ہوئی اور وہ سلطان پور چلی گئیں۔ نانک کو اپنی بہن سے بہت لگاؤ تھا، چنانچہ وہ بھی اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ رہنے کے لیے سلطان پور چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 16 برس کی تھی۔ سلطان پور میں انہیں وہاں کے نواب دولت خان لودھی ان کے گودام میں رسد کے اس کا حساب کتاب کرنے پر مامور کر دیا گیا، اس کی نوکری دلوا دی گئی، جہاں بی بی نانکی کے شوہر بھی کام کیا کرتے تھے۔ نانک جب رسد تولتے ہوئے 13 کی گنتی تک پہنچتے تو 13 میں 13 میں 13 13 میں 13 اس کا نعرہ لگاتے ہوئے دم بخود ہو جایا کرتے۔ وہ دل کھول کر گودام کا مال غریبوں میں بانٹنے لگتے۔
جب نواب سے ان کی شکایت کی گئی کہ نانک تمہارا مال لٹا رہا ہے بے دریغ، اور ایسے وہ تو حاتم تائی بنا ہوا ہے، فراخ دلی کے ساتھ بہت ہی جناب آپ کا مال لٹاتے ہیں وہ تو نواب نے آ کر گودام کا حساب کتاب دوبارہ لگوایا، لیکن تمام اجناس حیرت انگیز طور پر پوری نکلی۔ ایک دن نانک قریبی ندی میں نہانے نکلے۔ اب یہ بھی ایک روایت ہے کہ جناب وہ ایک قریبی ندی میں نہانے کے لیے نکلے اور 3 دن تک ندی کے اندر غائب رہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی نانک کو رب کا وصال ہوا اور رب نے انہیں ایک پیالہ عنایت کیا اور کہا کہ اس سے خود بھی پیو اور دنیا کو بھی پلاؤ، جو تمہارا نام لے گا اس کا شعور بیدار ہو جائے گا۔ جب وہ ندی سے نکلے تو ان کے لبوں پر ایک انوکھا نعرہ تھا، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان، یہ نعرہ ان کے لبوں پر تھا۔ شہر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ یہ کون ہے جو مسلمانوں کی حکومت اور ہندوؤں کے شہر میں دونوں کی توہین کر رہا ہے۔ قاضی نے ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ نانک تم کہتے ہو کہ یہاں نہ تو کوئی ہندو دکھائی دیتا ہے نہ مسلمان، تو پھر تم کون ہو؟ نانک نے جواب دیا کہ اگر میں اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں تو وہ مجھے مار دیں گے، مگر میں مسلمان بھی نہیں ہوں، میں 5 عناصر کا بنا ہوا پتلا ہوں اور نانک میرا نام ہے۔ قاضی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہندو اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہوں، مگر ہم تو 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، اور وہ بھی خدا کے حضور میں کھڑے ہو کر۔ تم کیا جانو ان میں کیا راز پوشیدہ ہے، اور ہم اس کے صلے میں خدا کی راہ میں بخشے جائیں گے۔ جس پر نانک نے جواب دیا کہ میں بھی دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، ایک سچ کی، دوسری حق حلال کی کمائی کی، تیسری خدا کے فضل و کرم کی، چوتھی نیت کی اور ایمانداری کی، اور 5ویں خدا کی حقیقی یاد کی۔ ان سے عظیم تر اگر کوئی نماز ہے تو مجھے بتاؤ، کیونکہ یقیناً اس سے عظیم کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ قاضی نے کہا کہ میرے ساتھ نماز پڑھ کر دیکھو، تمہیں خود ہی فرق معلوم ہو جائے گا۔ نانک نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ جب قاضی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نانک ایک طرف کھڑے ہو کر مسکرانے لگے۔ جب نماز ختم ہوئی تو قاضی نے نواب سلطان پور سے شکایت کر دی کہ جب ہم نماز ادا کر رہے تھے تو نانک ہم پر ہنس رہا تھا۔ نانک نے کہا کہ نواب صاحب، جب قاضی صاحب نماز ادا کر رہے تھے تو ان کا دھیان اپنی گھوڑی کی طرف تھا جس کے ہاں نیا بچہ پیدا ہوا ہے، اور قاضی صاحب کو اندیشہ تھا کہ گھوڑی کا بچہ کہیں کنویں میں نہ گر جائے۔ یہ کہہ کر نانک جی وہاں سے چل دیے۔ نواب صاحب نے بہت کہا کہ ملازمت جاری رکھیں، مگر نانک نے کہا کہ وہ اب اس کے ہاں ملازمت کریں گے جس کے ہاں تمام کائنات ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر نانک نے مردانے کو، جو یہاں ہی ان کا مرید ہوا تھا اور ایک تارا یا رباب نما چیز بجایا کرتا تھا، اس کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف چل پڑے۔ نانک جی جنگلوں آبادیوں میں گھومتے رہے۔ ان کا نام اب گرو کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ وہ جگہ جگہ معجزے دکھاتے، اور جب وہ ہندوؤں کے مرکز ہردوار پہنچے تو یہاں گنگا میں ہندو نہا رہے تھے اور پانی کو مشرق کی طرف اچھالتے تھے۔ جب نانک جی نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ پانی مرنے والے بزرگوں کو دیا جاتا ہے تاکہ ان کی زندگی آسودہ اور ٹھنڈی رہے۔ یہ سن کر نانک جی نے پانی مغرب کی طرف اچھالنا شروع کر دیا۔ لوگ ہنسے کہ کیا کبھی کسی نے مغرب کی طرف بھی پانی اچھالا ہے؟ تو نانک جی نے جواب دیا کہ میرے کھیت یہاں سے مغرب کی طرف ہیں، پنجاب میں، تو میں ان کو یہاں سے پانی دے رہا ہوں۔ لوگ کہنے لگے کہ اتنی دور سے دیا ہوا پانی آپ کے کھیتوں کو کیسے سرسبز کر سکتا ہے؟ جس پر گرو نانک نے کہا کہ اگر آپ کا دیا ہوا پانی دوسری دنیا میں پہنچ سکتا ہے تو کیا میرا پانی اس دنیا میں میرے کھیتوں کو سرسبز نہیں کر سکتا؟ ایک اور روایت ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب بابر ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور اس نے پنجاب کو تہہ تیغ کیا تو ایمن آباد میں جو جنگی قیدی بنائے گئے ان میں گرو نانک اور مردانہ بھی تھے۔ گرو نانک کو چکی پیسنے پر لگا دیا گیا۔ بابا جی بلند آواز میں کلمات حق کہتے اور بخوشی اپنا کام کرتے۔ جب یہ خبر بابر کو ملی کہ ایک فقیر اپنی بیگار بھگتتے ہوئے خوشی اور احسان مندی کے ساتھ ناچتا ہے تو بابر نے کہا کہ میں ایسے فقیر کا دیدار کرنا چاہوں گا۔ جب بابا گرو نانک کو پیش کیا گیا تو بابر نے کہا کہ میں نے بے خبری میں اللہ کے ولی کو دکھ پہنچایا ہے، میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ میں نے لودھی خاندان کے مظالم سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے ہندوستان پر قبضہ کیا۔
گرو نانک دیو جی نے جواب دیا کہ اگر آپ نے بھی رعایا پر ظلم کیا تو آپ کا بھی یہی انجام ہوگا، جس پر بابر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں معصوموں کو کبھی نہیں ستاؤں گا۔ گرو نانک نے کہا کہ خدا تمہارا راستہ روشن اور منور کرے، یہ کہہ کر وہاں سے چل دیے۔ گرو نانک نے روایات یہ ہیں کہ بہت سے سفر بھی کیے، جن میں مکہ، مدینہ اور بغداد کے سفر کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ روایات میں ہے کہ اس سفر میں بھی مردانہ ان کے ساتھ تھا۔ جب وہ تھکے ماندے رات کو مکہ پہنچے تو رات کو سوتے وقت انہوں نے بے خبری میں، اب یہ ایک روایت ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے بے خبری میں ان کے پاؤں جو ہیں وہ کعبے کی طرف ہو گئے۔ وہاں ایک مولوی صاحب جو وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے ان کو دیکھا اور ٹھوکر مار کر جگایا، کہا کہ اے کافر، تو حج کرنے آیا ہے اور تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ تو نے خانہ خدا کی طرف ٹانگیں پھیلا رکھی ہیں۔ گرو جی نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ حضور، جس طرف خانہ خدا نہ ہو میری ٹانگیں اس طرف کر دیجئے۔ مولوی جس طرف گرو نانک کی ٹانگیں گھسیٹتا اسے اسی طرف خدا کا جلوہ دکھائی دیتا، جس پر وہ چلانے لگا کہ اللہ اللہ، ہندوستان سے کوئی خدا رسیدہ بزرگ آیا ہے جو لوگوں کو خدا کی قدرت سے آشکار کرا رہا ہے۔ گرو نانک جی نے اپنے جو انہوں نے بہت سے سفر کیے، ان میں مکہ معظمہ میں وہ 1 سال تک قیام کیا اور وہاں مختلف علماء سے توحید وغیرہ کے مسائل ان پر روایات میں آتا ہے کہ تبادلہ خیال بھی کیا۔ جیسا کہ مرقوم ہے کہ 1 سال گرو جی نے مکہ و مدینہ کے باشندوں سے گفتگو کرنے میں گزار دیا تھا، اور رکن الدین کی یہ گفتگو مکے کے کسی گوشے میں مرقوم بھی ہے، مگر اس گفتگو کا کوئی عینی ثبوت نہیں مل سکا۔ گرو نانک جی نے 1 سال مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ٹھہرنے کے علاوہ بغداد میں 6 سال بھی گزارے۔ آپ نے عام میل جول اور برت برتاؤ میں، خصوصاً کھانے پینے میں، ذات پات کا کبھی کوئی خیال نہیں رکھا تھا۔ اسلامی ملکوں میں گئے تو مسلمانوں کے گھروں سے کھانا کھاتے رہے۔ عرب، ایران، افغانستان وغیرہ اسلامی ملکوں میں سدگرو جی نے کئی برس گزارے اور رب جلال کی وحدانیت اجاگر کرتے رہے۔ گرو نانک دیو جی نے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا شاعری میں بھی بیان فرمائی، جو گرو گرنتھ صاحب کا حصہ ہے۔ فرماتے ہیں، صاحب میرا ایکو ہے، ایکو ہے بھائی ایکو ہے، آپ پہ مارے آپ پہ چھوڑے آپ پہ لو دیے، آپ پہ دیکھے وگے آپ پہ نظر کریے، جو کچھ کرنا سو کر رہا اور نہ کرنا جائی، جیسا درتے تیسا کہیے سب تیری وڈیائی۔ ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ میرا مالک ایک ہے، ہاں ہاں بھائی وہ ایک ہے، وہی مارنے والا اور زندہ کرنے والا ہے، وہی دے کر خوش ہوتا ہے، وہی جس پر چاہتا ہے اپنے فضلوں کی بارش کر دیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے بغیر اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہم وہی بیان کرتے ہیں، ہر چیز اس کی حمد و ثنا ہی بیان کرتی ہے۔ فرماتے ہیں، ایک کو جپ ایک کو سالہ، ایک سمرا ایک کو من آہ، ایک کس کے گن گاؤ اننت تن من بھگونت، ایکو ایک ہراپ پورن پور رہیو پربھو بھو پیاپ، ایک لبتار ایک تے بھئے ایک آرادھ پراچھت گئے، منتن انتر ایک پربھو داتا، گرو پرساد نانک اک جاتا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ خدائے واحد کی پرستش کرتے رہنی چاہیے اور اپنا دل بھی اسی سے لگائے رکھنا چاہیے۔ حقیقی تعریف اور عبادت کے لائق تن من سے اس کی عبادت کرے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں، تمام کائنات قدرت کا کرشمہ ہے، اس کی عبادت سے کسی اور کی حاجت نہیں رہتی۔ ہمارے تن من میں وہی سمایا ہوا ہے اور نانک جی آپ بھی اسی کی رحمت سے شناخت ہوئے ہیں۔ بابا گرو نانک دیو جی کی کئی مشہور واقعات بھی ہیں جنہیں ان کے معجزات سے تعبیر کیا جاتا ہے سکھ مت میں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جب ان کی طبیعت خراب تھی تو انہوں نے توحید کو اپنی دوا بتایا اور بیماری سے صحت یاب ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ بیماری ان کی ذات کے اندر تھی اور اس کا علاج صرف توحید یعنی واحد خدا پر یقین اور ایمان سے ممکن ہے، جس کے بعد ان کی صحت بہتر ہو گئی۔ اسی طرح اور ایسے بہت سے واقعات ہیں، جیسے کہ گرو نانک کے ساتھ ایک کشتی دریا کے کنارے وہ پھنس گئی اور تب انہوں نے 2 لکڑیوں کو زمین پر گاڑ کر انہیں خاص طریقے سے نصب کیا اور کشتی
ان دونوں لکڑیوں پر کھڑی ہو گئی، جس سے کشتی میں سوار تمام لوگ محفوظ رہے۔ گرو نانک نے بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے اپنی روحانی طاقت کا استعمال کیا اور لوگوں کو صحت یاب ہونے کی دعا دی۔ ان کی روحانی طاقت سے کئی بار پیاسوں کو پانی فراہم کیا جاتا تھا اور اسی طرح کئی لوگوں کی پیاس بجھائی جاتی تھی۔ سکھ مت میں اس طرح کے بہت سے ان کے واقعات درج ہیں، اور یہاں تک درج ہے کہ انہوں نے اپنی دعاؤں سے کئی لوگوں کے لیے خوراک کا بندوبست کیا، اور کئی جگہ پر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے نہ جانے کتنوں کو سیراب کیا۔ اور ایک واقعہ یہ بھی بتایا جاتا ہے، جب گرو نانک ایک مردہ جانور کو دیکھ کر افسوس کر رہے تھے، تب انہوں نے اپنی روحانی طاقت سے اس جانور کو زندہ بھی کر دیا۔ بابا گرو نانک جب حسن ابدال گئے تو ایک روایت کے مطابق وہاں انہوں نے ایک مرید کو پہاڑی کی چوٹی پر رہنے والے ایک بزرگ کی جانب پانی لینے بھیجا، مگر اس نے انکار کر دیا اور پہاڑی سے ایک پتھر بابا گرو نانک کی طرف پھینک دیا، جسے بابا گرو نانک نے اپنے پنجے سے روکا تو پتھر پر ان کے پنجے کا، ہاتھ کے پنجے کا نشان پڑ گیا، اور جہاں پتھر رکا وہیں سے پانی کا چشمہ نکل آیا، اور یہی پنجہ صاحب حسن ابدال کی وجہ تسمیہ ہے۔ گردوارہ پنجہ صاحب سے متعلق بھی سکھ تاریخ میں مرقوم ہے کہ اس میں حوض اور بارہ دری وغیرہ ہے، اور اس کی تعمیر خود شمس الدین نے کروائی تھی۔ پوری دنیا سے ہزاروں سکھ یاتری اپنے مقدس مقامات کی یاترا کے لیے ننکانہ صاحب اور حسن ابدال آتے ہیں۔ اسی طرح کے اور بہت سی کرامات ہیں جو گرو نانک دیو جی سے منسوب کی جاتی ہیں، اور سکھ مذہب میں ان کا آپ کو تذکرہ ملتا ہے۔ گرو نانک نے جب تبلیغ کا سفر ختم کیا تو انہوں نے اپنے آخری سال کرتارپور میں گزارے۔ یہاں ہزاروں لوگ ان کا دیدار کرنے آئے۔ گرو نانک نے کئی آزمائشیں لینے کے بعد اپنی گدی بھائی لہنا سنگھ کو سونپ دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان اور خادموں کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر تمام مجمع نے ایسا ہی کیا۔ اتنے میں بابا گرو نانک مراقبے میں چلے گئے اور اسی حالت میں ان کا وصال ہو گیا، جس کے بعد ان کے ہندو اور مسلمان مریدوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ مسلمان مرید کہتے تھے کہ ہم ان کو دفنائیں گے، ہندو کہتے تھے کہ ہم اپنی رسم کے مطابق ان کا سنسکار کریں گے۔ آخر میں دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ دونوں اپنے اپنے پھول ان کے جسم پر رکھ دیں، صبح جس کے پھول نہ مرجھائیں وہ ان کے جسم کا وارث ہوگا۔ صبح ہوئی تو دونوں فریقین کے پھول تازہ تھے اور مہک رہے تھے، لیکن جب چادر ہٹائی گئی تو بابا گرو نانک جی کا جسم وہاں سے غائب تھا۔ دراصل بابا گرو نانک جی کا کلام، ان کے فلسفیانہ افکار جپ جی سے شروع ہوتے ہیں۔ جپ جی کا آغاز کلمہ شہادت کے قریب ترین ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ایک اومکار ستنام کرتا پرکھ نربھو نرویر، یعنی خدا ایک ہے، اس کا نام سچا ہے اور انسانوں کا خالق ہے، وہ خوف اور عداوت سے پاک ہے۔ اسی طرح وہ بت پرستی کے خلاف لکھتے ہیں، تھاپیا نہ جاوے کیتا نہ ہووے آپ پہ آپ نرنجن سوئی، یعنی خدا کو بنایا نہیں جا سکتا اور وہ اپنی ذات میں خدایاں ہوتا ہے۔ ان کی وحدانیت کے فلسفے کی بنیاد پر ہی ان کی ذات پات اور جنسی تفریق کے خلاف جو تصورات ہیں وہ تخلیق ہوئے ہیں، یعنی ایک خدا نے سب انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے۔ اسی لیے سکھ مرد اور عورتوں کے نام ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ انڈیا کے مشہور کرکٹر اور اب سیاستدان اور کمنٹیٹر اور ٹی وی پرسنالٹی نوجوت سنگھ سدھو صاحب جو ہیں، ان کا اور ان کی بیگم صاحبہ کا نام ایک ہی ہے۔ ان کا نام بھی نوجوت ہے، ان کا نام نوجوت سنگھ ہے، اور ان کی بیگم کا نام نوجوت کور ہے۔ تو اس لیے مرد کے نام کے ساتھ سنگھ اور خواتین کے نام کے ساتھ کور لگایا جاتا ہے۔ بابا گرو نانک دیو جی نے فرمایا، پربھ کے سمرن کارج پورے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے انسان کے سب کام سنور جاتے ہیں۔ کرن ہود سونا کیوں بھریو لوبھ کے فند، اے انسان اس دنیا میں آ کر جو کرنا تھا وہ تو نے نہیں کیا اور ساری عمر دنیا کی لالچ کے پھندے میں ہی پھنسا رہا۔ یہ ان کے افکار تھے، یعنی کہ توحید کے اوپر بات کی، دنیا کی لالچ سے دور رہنے کی، طمع سے دور رہنے کی بات کی۔ ایک روحانی شخصیت اور سکھ مذہب کے بانی اور ان کے روحانی پیشوا، یہ ان کے بارے میں ایک مختصر سا
ایک ان کی زندگی کا جائزہ تھا، ان کی تعلیمات اور جو ان کی کرامات وغیرہ کے بارے میں واقعات تھے، میں نے کوشش کی کہ ان کو ایک پروگرام میں مختصر سے میں سمو دیا جائے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔